औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, आप सुन रहे हैं अल्लामा इब्राहिम अमीनी की मशहूर किताब ख़ानदान का इख़लाक़ कि जो इस्लामी ख़ानदान की बुनियाद, बाहमी ताल्लुकात और इख़लाक़ी उसूलों पर रोशनी डालती है। ये किताब हर उस फ़र्द के लिए रहनुमा है कि जो दीन की रोशनी में एक खुशहाल और बाइख़लाक़ घराना तामीर करना चाहता है। आइए इस मुफ़ीद फ़िक्री सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंशाअल्लाह इस किताब का आज 8वां हिस्सा बयान होगा और पिछली जो जितनी भी 7 हमारी ऑडियोज़ रिकॉर्ड हुई हैं उनके लिए आप प्लेलिस्ट बना में ख़ानदान का इख़लाक़ में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। चलते हैं किताब के अगले हिस्से की तरफ। घर के कामों में अपनी बीवी की मदद कीजिए। ये सही है कि घर के कामों की ज़िम्मेदारी औरतों पर होती है और उन्हें उससे इनकार भी नहीं, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि उमूर ख़ानदारी कोई आसान काम नहीं। घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि एक घरेलू खातून शबो रोज़ घर के काम अंजाम देती है और उसके बाद भी बहुत से काम बाकी रह जाते हैं। खुसूसन बाज़ खिलाफ़ मामूल मौक़ों पर, मसलन मेहमानों की आमद से काम बढ़ जाते हैं। खातून खाना को बेहद थका देने वाले घर के काम अंजाम देने से बीवी को इनकार नहीं है, मगर वो अपने शौहर से इस बात की ज़रूर मुतमन्नी रहती है कि कभी कभी वो उसकी मदद कर दिया करे। जिस वक्त मर्द घर में दाखिल हो और देखे कि उसकी बीवी हर तरफ कामों में घिरी हुई है, तो ये मुनासिब नहीं कि ख़ुद जाकर एक गोशे में आराम करे और इसका इंतज़ार करे कि उसकी बीवी फ़ौरन चाय नाश्ता लेके हाजिर हो, बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और ख़ानदानी सुलह व सफ़ाई का तकाज़ा ये है कि ऐसे मौक़ों पर अपनी बीवी की मदद को बढ़े और जो काम अंजाम दे सकता है उसको करे। ये कोई मर्दानगी की बात नहीं है कि घर में किसी काम में हाथ नहीं लगाएं, बल्कि बैठे बैठे हुक्म चलाते रहें और एतराज़ात और रोक टोक करते रहें। घर कोई कमांड हेड क्वार्टर नहीं, बल्कि मोहब्बत व खुलूस का मरकज़, बाहमी ताउन और हम आहंगी की जगह है। ये ना सोचे कि अगर मैं घर में काम करूँगा तो मेरी अज़मत व बुज़ुर्गी में कमी आएगी, मेरा रोबू दबदबा कम हो जाएगा। जी नहीं, ये ख्याल बिल्कुल गलत है, बल्कि आपका ये तर्ज़ अमल आपकी बीवी की नज़रों में आपकी क़द्र व मंज़िलत बढ़ा देता है। दूसरे भी आपको मेहरबान और हमदर्द इंसान तसव्वुर करेंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इतनी अज़मत व बुज़ुर्गी और आला मकाम के बावजूद घर में काम करते थे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा कहती हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ुर्सत होती, अपना लिबास खुद सीते थे, अपने जूतों की मरम्मत करते थे, दूसरे आम मर्दों की तरह घर में काम करते। इसी तरह हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, दूसरे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम उमूर ख़ानदारी में अपनी बीवियों की मदद करते थे। घर जल्दी आया कीजिए। मर्द जब तक शादी नहीं करता आज़ाद है, चाहे घर देर से आए या जल्दी, लेकिन जब शादी कर ले तो उसको अपना प्रोग्राम ज़रूर तब्दील करना चाहिए और जल्दी घर आना चाहिए। शौहर को ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि उसकी बीवी सुबह शाम तक घर में ज़हमतें उठाती है, घर के काम अंजाम देकर, खाना पका के, कपड़े धो के, घर को साफ़ सुथरा करके अब अपने शौहर की मुंतज़िर है कि उसका शौहर आए तो दोनों साथ बैठ के बातें करें, उनसे मोहब्बत की लज्जत से महफूज हों। बच्चे भी बाग के मुंतज़िर रहते हैं। ये चीज़ इंसानियत और इंसाफ से बईद है कि मर्द रात को सैर व तफरी के लिए या किसी दोस्त के यहाँ वक्त गुजारने या गपशप लड़ाने के लिए चला जाए और बेचारी बीवी और बच्चे उसके इंतज़ार में बैठे रहें। कि क्या शौहर का फ़र्ज़ बस इतना ही है कि बीवी को ग़िज़ा और लिबास फ़राहम करा दे? बीवी शरीके ज़िंदगी होती है, न कि बग़ैर तनख्वाह और उजरत के खादमा। वो शौहर के घर इसलिए नहीं आई कि शब रोज़ मेहनत मुशक्क़त करे और बदले में एक टुकड़ा रोटी खा ले, बल्कि ये उम्मीद लेकर आई है कि दोनों दायमी तौर पर एक दूसरे के मुनिस व गमकसार और साथी और हमदर्द बनेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। बाज़ मर्द इंसानियत और जज्बातों एहसासात से बिल्कुल आरी होते हैं, बिल्कुल इंसाफ से काम नहीं लेते, अपनी पाक दामन और बाइस्मत बीवी और मासूम बच्चों को घर में छोड़ देते हैं और ख़ुद आधी आधी रात तक घर से बाहर अयाशी और सैर व तफरी में गुजार देते हैं। वो रुपया पैसा कि जिसे घर में खर्च होना चाहिए था, घर से बाहर तलफ कर देते हैं। दरअसल इन बेचारों ने अभी तक हकीकी मोहब्बतों उन्स की लज़्ज़त को दर्क नहीं किया, फ़ुज़ूल और बेहुदा ऐशो इशरत की को ही तफरी समझा है। उन्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आता कि इस तर्ज़ अमल से वो अपनी हैसियत और आबरू को खाक में मिला रहे हैं। लोगों के दरमियान एक हवस बाज आवारा मशहूर हो जाते हैं और अपनी भी मट्टी पलीत करते हैं और बेचारी बीवी बच्चों की भी। आखिरकार तंग आकर उनकी बीवियाँ अलहदगियाँ और तलाक का मुतालबा करती हैं और शादीशुदा ज़िंदगी के ताने बाने बिखर जाते हैं। इबरत के लिए ज़ैल के वाक़े पर तवज्जो दीजिए। एक शख्स के जिसने अपनी तलाक
اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ عدالت میں کہا کہ شادی کے ابتدائی ایام میں جوانی کے نشے میں ہر شب اپنی بیوی کو گھر میں تنہا چھوڑ کر اپنے خراب دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح عیش و عشرت کی خاطر گھر سے باہر چلا جاتا اور صبح کے قریب واپس آتا۔ میری جوان بیوی نے میری ان حرکتوں سے عاجز آ کر مجھ سے طلاق لے لی۔ ہمارے 10 بچے تھے۔ یہ طے ہوا کہ مہینے میں 2 مرتبہ ان کو دیکھوں گا۔ کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اب ایک مدت سے وہ مجھ سے مخفی ہو گئے ہیں اور میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں، بے چین ہو گیا ہوں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ تنہائی میں بے حد عاجز آ چکی ہوں۔ میرے شوہر کو میری اور میری جان لیوا تنہائی کا ذرا بھی احساس نہیں۔ ہر روز آدھی رات تک گھر سے باہر سیر و تفریح میں وقت گزارتا ہے۔ جناب محترم، آپ بیوی بچے والے ہیں۔ اب آپ کو ہرگز یہ حق نہیں کہ پہلے کی طرح آزاد گھومیں۔ اپنے مستقبل اور اپنے خاندان کی فکر کریں۔ اب آوارہ گردی عیاشی سے دستبردار ہونا چاہیے اور اپنی نامناسب دوستوں سے دامن چھڑائیں۔ کام سے فارغ ہو کر سیدھے گھر آئیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، زندگی کا حقیقی لطف اٹھائیں۔ فرض کریں آپ اچھے دوستوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کی محفل میں وقت گزارتے ہیں، لیکن نصف شب تک گھر سے باہر رہنا کس طرح مناسب نہیں۔ آپ کے لیے یہ چیز ہرگز فائدے بخش نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی زندگی کو یہ چیز متلاطم کر دے گی۔ جب مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کی انفرادی زندگی ایک مشترک اجتماعی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس مقدس بندھن کے معنی یہ ہے کہ میاں بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آخر عمر تک دونوں ساتھ زندگی گزاریں گے اور دونوں مل کر باہمی طور پر زندگی کا نظم و نسق چلائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے آرام و آسائش کے لیے کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے مونس و غمخوار اور ساتھی بنیں گے۔ جوانی اور بڑھاپے، توانائی اور ناتوانی، صحت اور سلامتی، دکھ، بیماری، سختیاں، خوشحالی، غرض کے اچھے برے ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی آخری عمر تک اس مقدس پیمان کو نبھاتے ہیں اور زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے عہد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کہ جو عین جوانی اور شباب کے دور میں، جبکہ اس کے بہت سے خاص کار ہوتے ہیں، سب سے دامن چھٹک کر اپنی ہستی کو صرف اپنے شوہر کے لیے مخصوص کرتی ہے اور یہ امید کرتی ہے کہ ساری زندگی اپنے شوہر کی پناہ میں بسر کرے گی، یہ چیز مردانگی کے خلاف ہے کہ عمر ڈھل جانے اور خوبصورتی اور شادابی میں کمی آ جانے کے بعد وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری بساط بچھانے یا عیاشی کرنے کی فکر کرے۔ ناداری، تنگ دستی کے وقت بیوی ساتھ نبھاتی رہے، اس کے گھر میں زحمتیں اٹھاتی رہے، کبھی آدھا پیٹ کھایا، اس امید میں کہ ان کی زندگی میں بھی اچھے دن آئیں گے اور آخر عمر اطمینان فارغ البالی سے گزرے گی۔ یہ رسم وفا نہیں کہ جب مرد کی مالی حالت بہتر ہو اور کچھ مال و دولت جمع کر لے تو دوسری بیوی لانے کا سودا سما جائے یا بیوی کو گھر میں چھوڑ کر خود عیش و عشرت اور موج اڑانے لگے۔ یہ کون سی انسانیت ہے کہ سلامتی اور توانائی کی حالت میں بغیر کسی تنخواہ اور اجرت کے بیوی کئی خدمت گاروں کے برابر شوہر کے گھر میں تنہا زحمت اٹھاتی رہے، لیکن جب بیمار اور کمزور ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر خود مستی مارنے کی فکر میں لگ جائے، حالانکہ ایسے وقت میں شوہر کا فرض ہے کہ ناتوانی اور کمزوری کی حالت میں اس کی مدد کرے اور اس سے ہمدردی کرے، اسے تسلی دے۔ واقعاً بعض مرد مردانگی اور احساسات اور جذبات سے یکسر مبرہ ہوتے ہیں۔ جب ان کی بیوی جوان، صحیح، سالم، خوبصورت رہتی ہے اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب اس کی جوانی اور شادابی میں کمی آتی ہے تو اس کو چھوڑ کر عیاشی میں پڑ جاتے ہیں یا نہایت ہی فضول بہانے کر کے اس کو طلاق دے دیتے ہیں۔ ذیل کے سچے واقعات پہ توجہ دیں۔ ایک مرد اپنی بیوی کو منحوس کہہ کے طلاق دیتا ہے کیونکہ شادی کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماموں کا دیوالیہ نکل گیا۔ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کی وجہ بیان کرتا ہے کہ اس سے بہتر وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں، حالانکہ اس نے محبت کر کے شادی کی تھی۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف شکایت کی کہ مدتوں میں نے اچھے برے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا، نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ خدمت کی، اب جبکہ میں بیمار ہو گئی ہوں تو مجھ کو گھر سے نکال دیا اور کہتا ہے کہ مجھے بیمار بیوی نہیں چاہیے۔ عالی جناب، آپ حیوان نہیں ہیں، آپ کے سر میں سوائے خود غرضی، پیٹ بھرنے، شہوت رانی کے اور کچھ نہیں سماتا۔ آپ انسان ہیں، انسانوں کو رحم، شفقت اور مہربانی، ایثار و قربانی جیسی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ ایک معصوم لڑکی نے آپ کی خاطر اپنے والدین، رشتہ دار چھوڑ کر اپنی جوانی، شادابی، عفت و عصمت کو آپ کے سپرد کیا، ایک خدمت گار سے بڑھ کر گھر میں زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کی، ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا، ہر طرح کا رنج و محرومی برداشت کی۔ کیا یہ سزاوار ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر عیاشی میں لگ جائیں؟ اپنے اس طرز عمل سے آپ اس پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور ستمگار کو اسی دنیا میں اس کے اعمال کی سزا مل جاتی ہے۔
اگر آپ کسی اور عورت کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں، چند لمحوں کی لذت کی خاطر ذہنی پریشانیوں اور الجھنوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ کی عزت آبرو خاک میں مل جائے گی اور لوگوں میں آپ خود غرض اور بے رحم مشہور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی بیوی بیمار ہے تو اس کا علاج کرائیں، صحت یاب اور صحت و سالم بنائیں۔ اگر اس کا مرض لا علاج ہے تو اپنی مردانگی اور ایثار و فداکاری کا ثبوت دیں۔ جب تک زندہ رہے دوسری شادی نہ کریں۔ کیا آپ کا ضمیر کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مریض کے جو اپنی بیماری کے سبب خود دکھی اور پریشان ہے، آپ مزید اس کو رنج پہنچائیں؟ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اور بیماری اور سختی میں مبتلا ہوتے تو آپ کیا توقع کرتے اس سے؟ وہی توقع وہ آپ سے رکھتی ہے۔ ایسی حالت میں کہ آپ بیمار ہوں اور آپ کی بیوی آپ سے علیحدگی کا مطالبہ کرے تو کیا اس کا یہ فعل درست ہوگا؟ آپ اور دوسروں کی نظر میں یہ ایک خود غرض اور بے وفا عورت شمار ہوگی۔ اگر وفاداری اور ایثار کی آپ کی نظر میں کچھ قدر و منزلت ہے تو آپ بھی وفاداری سے کام لیجئے۔ تعلیم و تربیت۔ ایک لڑکی جب شوہر کے گھر بیاہ کر آتی ہے تو اس پر اس گھر چلانے کی ذمہ داری آ پڑتی ہے۔ گھر کا نظم و نسق چلانے کے لیے مختلف باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، مثلاً کہ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، استری کرنا، سلائی کرنا، گھر کے ساز و سامان کو قرینے سے رکھنا، مہمان نوازی، ملنے جلنے کے آداب، شوہر کا خیال، بچے کی نگہداشت اور دوسرے قسم کے کاموں میں واقفیت ہونی چاہیے۔ شوہر اپنی نئی نویلی دلہن سے توقع رکھتا ہے کہ وہ یہ سارے کام جانتی ہو، ایک مکمل تربیت یافتہ عورت ہو، لیکن افسوس یہ ساری توقعات خاک میں مل جاتی ہیں اور نئی دلہن یا تو آداب زندگی سے بالکل ہی نابلد ہوتی ہے یا اس کی معلومات محدود ہوتی ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارے سماج کی ایک بڑی خامی ہے، نہ ماں باپ اپنی لڑکی کو آداب زندگی سکھا پاتے ہیں اور نہ ہی اسکول کالج کے نصاب میں اس قسم کی تعلیم و تربیت ہے۔ حالانکہ بجائے بے فائدہ چیزیں سکھانے کے لڑکیوں کو آداب زندگی کی تعلیم دی جائے تو ان کے کام بھی آئے۔ بہرحال کوئی چارہ نہیں، لہٰذا اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ مرد چونکہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس لیے ناچار ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کرے تاکہ اس کی خامیاں دور ہو جائیں۔ عموماً شوہر عمر میں اپنی بیوی سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تجربات اور اطلاعات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ذرا سا صبر و حوصلے سے کام لے تو بیوی کی خامیوں کو دور کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کی تربیت کر سکتا ہے۔ جن کاموں سے وہ واقف ہے انہیں نہایت نرمی اور شیریں بیانی کے ساتھ اسے سکھا دے۔ اس سلسلے میں گھر کی تجربہ کار خواتین مثلاً ماں، بہن، خالہ، پھوپھی کی مدد لی جا سکتی ہے۔ کھانا پکانا، خانے داری، مہمانداری، شوہرداری، طرز معاشرت اور ملنے جلنے کے آداب سے متعلق کتابیں اسے پڑھنے کے لیے دیں۔ اخلاقی کتابیں پڑھنے سے کی اسے ترغیب دلائیں۔ اگر دیکھیں کہ بیوی بد اخلاق، غیر مہذب ہے تو نرمی سے سمجھائیں، لیکن مہربانی اور ہمدردی کے انداز میں، خلوص و نرمی کے ساتھ۔ مرد اگر شادی کے شروع کے 1-2 سال ذرا صبر اور حوصلے سے کام لے، عقل و تدبر کے ساتھ اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کرے، خواہ 100% کامیابی نہ ہو لیکن بلا شک کسی حد تک اس کی خامیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کام کے لیے وقت اور حوصلہ اور صبر درکار ہے، لیکن اس سلسلے میں جس قدر محنت کرے گا خود فائدہ اس کو ہوگا۔ ایک اہم امر کی جس پہ مرد کو توجہ دینی چاہیے وہ ہے کہ اس کی نئی نویلی دلہن ایک مسلمان لڑکی ہے اور قاعدے سے اس کو دین اسلام کے احکام اور قوانین سے واقف ہونا چاہیے، لیکن اکثر لوگ اسلام کے شرعی مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات مثلاً نماز، روزہ، غسل، تیمم وغیرہ جیسی بنیادی احکامات سے بھی بعض لڑکیاں ناواقف ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی لڑکیوں کو اسلام کے احکام سے روشناس کرائیں، واجب احکام یاد کرائیں، لیکن اب جب کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوتاہی برتی ہے اور سادہ لو بے گناہ لڑکی کو تعلیم دیے بغیر شادی کے بندھن میں باندھ دیا تو یہ اہم اور سنگین فریضہ اب شوہر پہ عائد ہو جاتا ہے۔ اس دینی مسائل سے روشناس کرائے، اسلام کے واجبات، محرمات یعنی کہ واجب حرام چیزوں کے بارے میں بتائے، اس کی عقل و فہم کے مطابق اس کو اسلامی اخلاق و عقائد کی تعلیم دے۔ اگر آپ خود اس کام کو انجام دے سکیں تو پھر تو کیا کہنے۔ اس کے علاوہ اہل علم سے مشورہ کر کے سود بند اور اچھی اچھی کتابیں، رسالات اس کو مہیا کریں، پڑھنے کی ترغیب دیں۔ بہرحال بیوی کو اچھی باتوں کی طرف راغب کرنا اور منکرات سے روکنا، رہنمائی کرنا ہر شوہر کا فرض ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہے، اے ایمانداروں، خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت مذکورہ آیت نازل ہوئی اس کو سن کر ایک مسلمان رونے لگا، بولا میں خود اپنے نفس کو آگ سے محفوظ رکھنے سے عاجز ہوں، چھ جائے کہ اس پر مجھے ہی ذمہ داری بھی سونپ دی کہ اپنے خاندان والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر کافی ہے کہ جس کاموں کو تم انجام دیتے ہو اس کو کرنے کو کہو، اور ان سے کہو کہ خود جن کاموں کو تم میں چاہیے کہ ترک کرو اس سے انہیں بھی روک لو۔ بچوں کی پیدائش۔ ایک چیز جو کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے بچے کی پیدائش پہ اختلاف۔ کبھی موضوع یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچہ چاہتی ہے اور شوہر بطور کلی مخالف ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ اختلاف کبھی اس قدر شدت پکڑ لیتا ہے کہ اس کا خاتمہ پھر طلاق پر ہوتا ہے۔ نام کی ایک خاتون نے خاندان کی حمایت کرنے والی عدالت میں کہا کہ میں نے 27 سال کی عمر میں اپنی پسند سے یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ایک مرد سے جو کہ ایران کی یونیورسٹی میں استاد تھے ان سے شادی کی۔ میں بہت خوش و خرم تھی، لیکن میرا شوہر بچہ پیدا کرنے کا سخت مخالف تھا۔ اس کی اس بات نے مجھے سخت مضطرب اور پریشان کیا۔ اصولی طور پر جبکہ ہم دونوں صحیح اور سالم ہیں، بچہ پیدا کر سکتے ہیں، روپیہ پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، غرض کے ہر لحاظ سے ہم اس قابل ہیں، کم سے کم 2 بچوں کی پرورش تو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ میرا شوہر بچے کی پیدائش کی اس قدر شدت سے مخالفت کیوں کرتا ہے، حالانکہ اسے بچے برے نہیں لگتے۔ اپنی بہن دوستوں کے بچوں کو اس طریقے سے پیار کرتا ہے کہ جو اسے دیکھے سمجھے گا کہ بیچارہ بچوں کا بھوکا ہے۔ اب میری عمر 60 سال ہو گئی ہے اور دنیا کی ہر عورت ماں بننے کی آرزومند ہوتی ہے۔ میرا شوہر میری آرزو سے واقف ہے، مگر معذرت سے اب اس کی عمر 30 سال ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ بچہ ہمارے درمیان مزاحم ہوگا، ہماری پریشانی کا باعث ہوگا۔ مختصر یہ کہ اس قسم کے غیر منطقی دلائل پیش کرتا ہے۔ اس خاتون نے اتنا کہہ کر بڑی مشکل سے اپنے آنسوں پہ قابو پایا، مگر ظاہر ہوتا تھا کہ اس کو اس بات کا بے حد شدید صدمہ ہے، اور یہ بات ان کے درمیان اس حد تک اختلاف کا سبب بنی کہ دونوں علیحدہ ہونے پر راضی ہو گئے تاکہ وہ خاتون دوسری شادی کر کے اپنی ماں بننے کی آرزو کی تکمیل کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی علمی تحقیقات انجام دیتے رہے۔ بچے کی خواہش ہر انسان بلکہ ہر حیوان کی ایک فطری آرزو ہے۔ بچے کا وجود انسان کی شادی شدہ زندگی کا بہترین ثمرہ اور بہترین یادگار شمار کیا جاتا ہے۔ اگر انسان صاحب اولاد ہو تو اس کی موت سے اس کی زندگی کی یادیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ گویا اس کی عمر بہت طویل ہو جاتی ہے۔ لا ولد انسان اپنے آپ کو بے وارث اور تنہا محسوس کرتا ہے، اور یہ احساس بڑھاپے میں شدید تر ہو جاتا ہے۔ بچے کا وجود خاندانی زندگی کو گرم اور لطیف بناتا ہے۔ جس گھر میں بچہ نہ ہو اس گھر میں ویرانی برستی ہے، جوش و ولولے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ بے اولاد جوڑوں کو ہمیشہ رشتہ ازدواج منقطع ہو جانے کا ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شائستہ اولاد انسان کی سعادت کا باعث بنتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ اولاد پیدا کرو تاکہ قیامت کے روز تمہارے وسیلے سے تمہاری تمام امتیں فخر کریں۔ جی ہاں، اولاد سے محبت ایک فطری امر ہے، لیکن بعض انسان آئین فطرت سے منحرف ہو کر ایک قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی فقر و تک دستی کا بہانہ کرتے ہیں، حالانکہ روزی کی ضمانت تو خدا نے لی ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے روزی پہنچ جاتی ہے۔ بکر بن صالح کہتے ہیں حضرت ابو الحسن علیہ السلام کو میں نے دیکھا، 5 سال سے بچہ پیدا کرنے سے گریز کر رہا ہوں کیونکہ میری بیوی راضی نہیں، کہتی ہے چونکہ ہم تہی دست ہیں بچے کی پرورش کرنا مشکل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نے مجھ کو لکھا کہ بچے کی پیدائش سے مانے نہ ہو کیونکہ خدا روزی پہنچانے والا ہے، حتیٰ کہ کبھی خدا بچے کی وجود کی برکت سے ماں باپ کی روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بچوں کی پیدائش سے قبل پریشانی اور تنگ دستی میں مبتلا تھے مگر بعد میں خوشحال ہو گئے۔ بعض لوگ بچے کے وجود کو آزادی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ بچہ نہ صرف یہ کہ مزاحم نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کے لیے تفریح اور دل بہلانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں بہت زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن چونکہ ایک فطری عمل ہے اس لیے اس کو برداشت کرنا مشکل نہیں۔ حقیقتاً وہ جوڑے کس قدر خود غرض، ضدی اور کوتا فکر ہوتے ہیں کہ جن کے درمیان بچہ پیدا کرنے کا مسئلہ باہمی نزاع کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا آپ مرد وہ بھی ایک دانشور کو یہ بازیب دیتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی، جو کہ ہر ماں باپ کی ایک فطری آرزو ہوتی ہے، مخالفت کرے، اس بات پر اس قدر شدید اصرار کہ شادی شدہ زندگی کی بنیاد کو درہم برہم کرنے پر بھی تیار ہو جائے؟ کچھ لوگوں کے ہاں بچے کی پیدائش کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہوتا، لیکن دیر یا جلدی کے مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے۔ بیوی یا میاں کوئی ایک کہتا ہے کہ جوانی کے دور کو تو خوشی اور بے فکری کے ساتھ گزاریں، بچے کا وجود آزادی میں مانے ہوگا، جوانی کے ایام ہیں، بچے کی پیدائش سے گریز کریں، البتہ آخر عمر میں
ایک دو بچے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان میں سے دوسرے کو اس بات سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہی اختلاف لڑائی جھگڑا کشمکش اور آخر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک بات کی یاد آوری ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان اولاد چاہتا ہے تو بچے جتنے جلدی ہو جائیں اتنا ہی بہتر، کیونکہ جوانی کے دور کی اولاد بڑھاپے کے دور کی اولاد سے کئی گنا لحاظ سے بہتر ہے۔ اول تو یہ کہ ایسے بچے عموماً زیادہ تندرست اور توانا ہوتے ہیں۔ دوسرا، چونکہ زیادہ مدت تک ماں باپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف بڑھاپے کی اولاد عموماً تعلیم و تربیت سے بالکل محروم ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی موت یا پھر ان کی معذور ہو جانے کے باعث اکثر بدبخت ہو جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جوانی میں پیدا ہونے والے بچے جب تک ان کے ماں باپ بوڑھے اور ریٹائر ہوں ایک مقام اور منصب حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے اور ناتوانی کے زمانے میں ماں باپ اپنی اولاد کی مدد سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جوانی میں اولاد کی پیدائش بڑھاپے کے دور سے بہتر ہے، لیکن یہ بات اس قدر بھی اہم نہیں کہ اس کے باعث باہمی جھگڑے ہوں اور طلاق تک نوبت آئے۔ بہتر ہے کہ کوئی ایک جھک جائے اور جھگڑے کو رفع کرے۔ کبھی بچوں کی تعداد کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، مثلاً مرد زیادہ بچہ چاہتا ہے لیکن بیوی مخالفت کرتی ہے۔ ایک عورت ایسی حالت میں دو بچوں کو گود میں لیے ہوئی تھی، کہتی ہے شادی کے بعد 4 سال کے اندر 2 لڑکیاں ہوئیں، لیکن چونکہ میرے شوہر کو بیٹے کی خواہش تھی اس لیے پھر حاملہ ہو گئی ہوں، لیکن اس بار بھی میرے شوہر کی خواہش کے برخلاف لڑکی پیدا ہوئی۔ اب میری 3 بیٹیاں ہیں، میرا شوہر ایک بینک میں کام کرتا ہے، اس کی آمدنی بس ہم 2 میاں بیوی اور 3 بچوں کی گزارے بھر کے لیے ہے۔ ایک مدت سے اس بات پر مصر ہے کہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری رہے تاکہ شاید کبھی ایک بیٹا پیدا ہو۔ میں اس کے محتمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک تیسرے درجے کے طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان کے لیے جس کی آمدنی نہایت ہی معمولی ہے، زیادہ اولاد ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ بارہا میں نے اس سے کہا کہ لڑکے میں کوئی فرق نہیں، مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پھر لڑکی نہ ہو جائے تو اس وقت میرا شوہر لڑکے کا بہانہ کر کے 5ویں بچے کی فکر کرے گا۔ اس بات سے اختلاف ہے اور یہی مسئلہ ہمیں عدالت میں کھینچ کے لایا ہے۔ اب یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ بچوں کے اخراجات پورے کرنا ان کی تعلیم و تربیت بہت دشوار ہے، وہ بھی اس زمانے میں کم آمدنی والے افراد کے لیے۔ بہتر ہے کہ میاں بیوی ہر دھرمی چھوڑ کر اپنی مالی امکانات اور اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر اولاد کی تعداد کے بارے میں اتفاق رائے کریں۔ ضد اور ہر دھرمی کو اچھی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کو عقل اور تدبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی مشکلات کو آپس میں مل کر طے کر لینا چاہیے۔ اگر ان میں کوئی ایک ضد پر اڑا ہوا ہے اور دوسرا مفاہمت کرے تو لڑائی جھگڑا کی نوبت ہی نہ آئے۔ دراصل یہ موضوع بھی اتنا اہم نہیں۔ کثیر الاولاد کم بچے والے خاندان بہت سے ہیں، لہٰذا صرف اس بات کی خاطر جھگڑنا اور شادی کے مقدس بندھن کو توڑنا یہ مناسب نہیں اور نہ ہی کسی کے مفاد میں ہے۔ کبھی لڑکے اور لڑکی کے موضوع پر اختلاف، میاں بیوی دونوں ہی زیادہ تر لڑکی کو لڑکی پر ترجیح دیتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش سے انہیں خوشی نہیں ہوتی۔ اگر لڑکی ہو جاتی ہے تو چونکہ کوئی چارہ نہیں، بیوی تو خاموش رہتی ہے، لیکن اکثر مرد ناراض ہوتے ہیں۔ البتہ مختلف قسم کے مرد ہوتے ہیں۔ بعض مرد دل میں رنجیدہ ہوتے ہیں لیکن خودداری سے کام لیتے ہیں اور اپنے شدید رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، فقط ملال ظاہر کرتے ہیں اور ان کا منہ لٹک جاتا ہے۔ وضع حمل کے زمانے نے اپنی بیوی پر پوری توجہ نہیں دیتے، کچھ دنوں تک رنجیدہ رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بے گناہ بیوی سے لڑتے ہیں اور مختلف بہانے سے غصہ کرتے ہیں۔ بعض تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور طلاق دینے پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت نے عدالت میں بتایا کہ 1.25 سال قبل میری شادی ہوئی، 6 ماہ بعد میں حاملہ ہوئی۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں ایک کے بجائے 2 یا 3 بچے ہیں۔ چند روز قبل ہسپتال میں میری 2 جڑواں لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب نرس نے مجھے 2 جڑواں لڑکیوں کی خبر سنائی تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جب میرا شوہر مجھے دیکھنے آیا اور اسے 2 لڑکیوں کی خبر سنائی تو وہ ناراض ہوا اور کچھ دیر کے بعد کوئی بہانہ کر کے باہر چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ رات کو جب میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں نے کہا کہ بچیوں کو لے آؤ۔ وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور اصولی طور پر بیٹی کی پیدائش اس میں کوئی بھی قصوروار نہیں ہے۔ ممکن ہے بیوی اعتراض کر دے، در حقیقت اس میں قصوروار کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ چیز تو خدا کی مرضی اور مصلحت پر منحصر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے۔ البتہ کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ لڑکے یا لڑکی کی پیدائش حمل کے شروع کے 2 مہینوں میں
ماں کی غذا کی نوعیت پر منحصر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غذا کے مخصوص پروگرام کے تحت انسان اولاد اپنے حسب معمول پیدا کی جا سکتی ہے، لہٰذا جن لوگوں کی شدید خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو، بہتر ہے اس سلسلے میں اس فن کے ماہرین سے مشورہ کریں اور بلا سبب اپنی اور اپنی بیوی کی پریشانی اور ناراضگی کے اسباب فراہم نہ کریں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدلی؟ اس نے کہا کہ جب میں گھر سے چلا تھا اس وقت میری بیوی وضع حمل کی حالت میں تھی اور اب مجھے اطلاع ملی کہ لڑکی ہوئی ہے۔ تو رسول نے کہا کہ زمین اس کو جگہ دے گی، آسمان اس کے سر پہ سایہ کرے گا، خداوند عالم اس کو روزی دے گا، وہ پھول کی مانند ہے کہ جس کے وجود سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ زمانہ حمل اور زچگی۔ زمانہ حمل بہت حساس سرنوشت دور ہوتا ہے۔ ماں کی غذا، جسمانی حرکات و نفسیاتی حالات خود اس کے مستقبل پر اور اس کے رحم میں پرورش پانے والے بچے دونوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے کی سلامتی یا بیماری، طاقت یا کمزوری، خوبصورتی یا بدصورتی، خوش اخلاقی یا بد اخلاقی، کسی حد تک ذہانت اور عقل مندی بھی اسی زمانے میں جبکہ رحم مادر میں ہوتا ہے تشکیل پاتی ہے۔ ایک دانشور لکھتے ہیں کہ بچے کے والدین کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اچھی طرح نشو نما کریں یا خراب، اس کی کیسی پرورش کریں۔ یہ امر مسلم ہے کہ مذکورہ دوسری جگہ انسانی روح کے رہنے کے لائق نہیں ہوتی، اس لیے انسانیت کے مقابلے میں ماں باپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، لہٰذا زمانہ حمل کو ایک عام زمانہ نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی طرف بے توجہی نہیں کرنی چاہیے۔ حمل کے ابتدا سے ہی ماں باپ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر ذرا بھی غفلت برتی تو شدید اور ناقابل تلافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر چند باتوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا تو غذائی پروگرام۔ جو بچہ ماں کے رحم میں ہے وہ ماں کے خون سے غذا حاصل کرتا ہے، اس بنا پر ماں کی غذا اتنی مکمل اور بھرپور ہونی چاہیے کہ خود اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرے، صحیح اور سالم زندگی گزارے، اور دوسری طرف بچے کے جسم و جان کی پرورش کے لیے بھی اتنا ضروری مواد ہو اور اس کو فراہم ہو۔ لہٰذا ایک حاملہ عورت کا غذائی پروگرام بہت ہی مناسب ہونا چاہیے کہ جس میں پروٹین، چربی، شکر، نشاستہ وغیرہ، معدنی مواد، وٹامنز وغیرہ یہ سب ہونے چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے اور پیتی ہے، ماں کے رحم میں موجود بچے کی غذا اسی سے بنتی ہے۔ یہاں پر ایک اور مشکل بھی پیش آتی ہے کہ بعض خواتین کا حمل کے پورے زمانے میں یا کچھ مدت تک عام مزاج نہیں رہتا، بلکہ بعض کھانوں سے انہیں نفرت ہوتی ہے یا کم خوراک ہو جاتی ہیں، جبکہ اس زمانے میں انہیں زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جن غذائی چیزوں سے انہیں رغبت ہو وہ مختلف غذائی مواد سے بھرپور بھی ہوں، ان کا حجم بھی ہو، ان کے لیے مہیا کی جائیں۔ اس قسم کی غذائی پروگرام کی تنظیم کرنا دشوار کام ہے، بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جن کی آمدنی کم ہو اور حفظان صحت کی غذاؤں کی خاصیت سے پوری طرح وہ آگاہ نہ ہوں۔ یہاں پر بچے کے باپ کی اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے امکان بھر کوشش کرے اور اپنی حاملہ بیوی اور بچے کے لیے جو کہ ابھی رحم مادر میں پرورش پا رہا ہے مناسب اور طاقت اور توانائی سے بھرپور غذا کو مہیا کرے۔ دوسرا ہے ذہنی سکون۔ ایام حمل کے دوران عورت کو مکمل ذہنی سکون و آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زندگی سے بھرپور اور خوش و خرم رہنا چاہیے، کیونکہ جسمانی آرام اور ذہنی سکون خوشی و مسرت خاص کی صحت و سلامتی پر بھی اثر ہوتی ہے، اس کے شکم میں پرورش پانے والے بچے کے جسم اور نفسیات پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگلا ہے شدید حرکات سے پرہیز۔ حمل کے زمانے میں عورت کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسے دشوار اور بھاری کاموں سے پرہیز جیسے کہ بھاری چیزیں اٹھانا، تیز تیز چلنا، اچھلنا، کودنا خود اس کے اور بچے کے لیے نہایت ہی مضر و نقصان دہ ہے۔ حاملہ عورتوں کو اس بات کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے اور شوہروں کا بھی فرض ہے کہ اپنے بیویوں کو بھاری چیزیں نہ اٹھانے دیں، بھاری کام نہ کرنے دیں، بلکہ بھاری کام خود کریں۔ زمانہ حمل میں بعض خواتین وضع حمل کے مراحل سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہیں، خصوصاً جن خواتین کا پہلا بچہ ہو کہ جن کے بچے غیر فطری طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی شوہر کو اپنی بیوی کی مدد کرنی چاہیے، تسلی دیں، ہمت بندھائیں، بتائیں کہ اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھیں تو بچے کی پیدائش میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ایک فطری عمل ہے جس سے تمام عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل نہیں۔ اس تکلیف بصورت بچہ عطا فرمائے گا کہ جو ہمارے لیے افتخار کا باعث ہو اور اپنی طریقے سے ہر طرح کی مدد کرے۔ پانچواں کہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ کیونکہ سخت ہوتا ہے، حاملہ عورتیں
احتمالی خطرات اور نتائج سے خوفزدہ ہوتی ہیں۔ وضع حمل کے بعد بھی ضعف اور کمزوری ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں عورت کو 9 ماہ حمل کی زحمت، پھر بچے کو جنم دینے کی سخت اور صبر آزما مرحلہ سے گزرنا اور پھر دودھ پلانا، لیکن بچے کو وجود میں لانے میں شوہر پوری طرح داخل ہوتا ہے۔ در حقیقت بچہ ماں باپ دونوں کے اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ اگرچہ اس نئے وجود کا مرکز ماں کا رحم ہوتا ہے، لہٰذا شوہر کا اخلاقی، انسانی، اسلامی لحاظ سے فریضہ ہے کہ زچگی کے سخت مراحل سے گزرنے میں اپنی بیوی کی دلجوئی کرے اور پوری کوشش کرے کہ یہ مرحلہ آسانی سے گزرے۔ ڈاکٹر، دوا، اسپتال لے جانے کی ضرورت ہو تو دریغ نہ کرے، اظہار محبت کے ذریعے بیوی کی ہمت بندھائے۔ بیوی اسپتال میں تو ہو، مسلسل احوال پرسی کرے، اس کے پاس جائے، بچے کی پیدائش کے بعد ممکن ہو تو فوراً اس کے پاس جائے۔ جب بیوی اور بچہ ہسپتال سے گھر آئے تو بہتر ہے کہ خود ساتھ رہے اور گھر میں اس کے آرام کا سامان مہیا کرے۔ مرد اگر اس طرح سے اپنی اخلاقی اور اسلامی فریضے کو پورا کرے تو خدا اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب کی بنسبت اپنی بیویوں سے سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ بچے کی پرورش میں بچے میاں بیوی کی مشترکہ زندگی کا ثمر ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش میں دونوں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں اور ان کی نفع اور نقصان میں دونوں شریک ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی پرورش اور نگہداشت بھی میاں بیوی کا مشترکہ فریضہ ہے، نہ کہ فقط بیوی کا۔ یہ صحیح ہے کہ مائیں نہایت ہی محبت اور رغبت کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہیں اور بچے کے تمام کام، نہلانا، دھلانا، دودھ پلانا وغیرہ نہایت دلچسپی اور توجہ کے ساتھ ہی انجام دیتی ہیں۔ بچے کی دیکھ بھال اور پرورش ہر قسم کی تکلیف اور زحمت برداشت کرتی ہیں۔ بچہ بیمار ہو، بے چین ہو تو ساری رات جاگ کے گزارتی ہیں، اس کے رونے، چیخنے، چلانے کو برداشت کرتی ہیں، لیکن شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ایثار اور زحمات کو معمولی نہ سمجھیں اور یہ نہ کہیں کہ بچے کی پرورش کرنا عورت کا کام ہے، میری اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں، یا جب بچہ بے چین ہو اور رو رہا ہو تو بچے کو ماں کے پاس چھوڑ کر خود دوسرے کمرے میں جا کے سو جائیں۔ برادر عزیز، یہ بات بالکل درست نہیں۔ یہ بچہ آپ دونوں کا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی آپ دونوں کا مشترکہ فریضہ ہے۔ کیا آپ محبت اور جذبات سے عاری ہیں؟ کیا انصاف ہے کہ آپ خود تو ایک کونے میں جا کے آرام کریں اور بیچاری بیوی کو تنہا اس شور اور پریشانی سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا زنداری اور خاندان سے محبت اسی کا نام ہے؟ اگر آپ دن بھر کے کاموں سے تھک گئے ہیں تو آپ کی بیوی بھی تو سارے دن گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہے اور تھکی ہاری ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اس کو بھی نیند آ رہی ہوگی۔ اگر بچے کے رونے اور چیخنے چلانے سے آپ کے اعصاب خستہ ہو جاتے ہیں تو بیچاری ماں بھی تو پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے سوائے برداشت کرنے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ برادر محترم، انصاف، ضمیر، اسلامی اخلاق اور رفیق زندگی کا ساتھ نبھانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے حساس موقعوں پر بچے کی نگہداشت میں اپنی بیوی کی مدد کریں، یا تو دونوں مل کر بچے کو سلائیں یا کچھ دیر بچے کو آپ دیکھیں اور آپ کی بیوی سو جائے، اور پھر کچھ دیر بیوی بچے کو دیکھے اور آپ سو جائیں۔ اگر آپ کی بیوی رات کو جاگنے کے سبب صبح کی نماز کے بعد آرام کرنا چاہے تو آپ اس سے اس بات کی توقع نہیں کریں کہ وہ ہر روز کی مانند آپ کے لیے ناشتہ تیار کرے۔ کیا حرج ہے اگر آپ خود جائیں اور چائے اور ناشتہ تیار کر لیں اور بیوی کے لیے بھی تیار کر دیں؟ جب سفر یا دعوت میں جائیں تو ضروری نہیں کہ بیوی ہی سارے وقت بچے کو گود میں لے، بلکہ آپ اس کام میں اس کا تعاون کریں۔ بطور مجموعی بچے کی دیکھ بھال اور پرورش میں آپ پوری طرح مدد کریں۔ زنداری اور اسلامی اخلاق اسی کا نام ہے، اور یہ چیز آپ کی زندگی کو خوشی اور مسرت سے ہمکنار کرتی ہے۔ البتہ بہنوں سے بھی اس سلسلے میں عرض ہے کہ شوہر بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں، کیونکہ کسب معاش اور ضروریات زندگی کو مہیا کرنے میں اس کو گھونا گھو مشکلات اور زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرد کو گھر سے باہر طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، وہ تھکا ہارا آرام و سکون حاصل کرنے کی غرض سے گھر میں آتا ہے، لہٰذا یہ توقع نہ کریں کہ جب وہ گھر میں آئے تو کپڑے اتار کر فوراً بچے اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ضرورت سے زیادہ اور عام حالات میں اس سے مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اختلافات کو حل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ خاندانی اختلافات کو دور کرنے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ خود بینی، خود پسندی کی بیماری ہے۔ افسوس، بہت سے لوگ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا انسان صرف اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور انہیں بہت بڑا تصور کرتا ہے، لیکن اسے اپنے آپ میں کوئی بھی خامی یا برائی نظر نہیں آتی۔ اس وقت اور بھی بدتر ہوتا ہے جب اس مرض میں مبتلا دوسرا شخص بھی مل جائے اور ایک دوسرے کی عیب جوئی کریں۔ کہیں میاں بیوی
دونوں اگر اس مرض کا شکار ہوں اور کہیں ان میں سے صرف ایک اس مرض کا مبتلا ہو، جہاں دونوں ہی اس بیماری میں گرفتار ہوں گے وہاں رات دن لڑائی جھگڑے اور تنقید ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں پہ نظر رکھیں گے، اسے بڑا کر کے پیش کریں گے، تنقید کرتے رہیں گے، لیکن اپنے آپ کو ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک اس میں مبتلا ہے تو وہ دوسرے پر نکتہ چینی کرتا ہے، لیکن خود کو بالکل پاک اور بے عیب سمجھتا ہے۔ جہاں پر میاں بیوی دونوں ہی اس مرض کا شکار ہیں وہاں ان کی اصلاح بہت مشکل کام ہے، چونکہ خود کو بے عیب سمجھتے ہیں اور پند و نصیحت سننے کے روادار نہیں۔ جب ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے خاندان کے متعلق نشر ہونے والے اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے خاندان کی اصلاح کے متعلق بے حد مفید اور کارآمد پروگرام دلچسپ انداز میں نشر ہوتے ہیں، سلسلہ وار ڈراموں، تقریروں اور انٹرویو وغیرہ کی شکل میں خاندانی مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ کئی سال سے ایک مشہور عالم دین حجت الاسلام حسینی اخلاق در خانوادہ نامی پروگرام ٹیلی ویژن سے بے حد دلچسپ، دلنشین اور بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پروگرام کو سنتے ہیں، اگر کسی ایسے عیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک میں موجود ہوتا ہے تو اس کو نہایت توجہ سے سنتے ہیں اور فوراً دوسرے فریق کی طرف رخ کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایسے عیب کا ذکر کیا جا رہا ہو کہ جو خود ان میں موجود ہو تو اس پہ ذرا بھی غور نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس سے پاک اور مبرہ سمجھتے ہیں۔ اخلاقی کتابیں خرید کر لاتے ہیں اور بیوی کو دیکھتے ہیں کہ لو پڑھو اور اپنے کیونکہ خود کو تو وہ 100% بے عیب سمجھتے ہیں۔ بعض افراد میں خود پسندی اتنی زیادہ اور اتنی عمیق ہوتی ہے کہ انہیں اپنے اس مرض کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ظاہر ایسے خانوادوں کی اصلاح اور ان کی مشکلات کو حل کرنا نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ وہ مجبور ہیں کہ یا تو ساری عمر اختلافات، لڑائی جھگڑے، رنج و مصیبت کے ساتھ زندگی گزاریں یا پھر طلاق اور علیحدگی اختیار کریں اور اس سے پیدا ہونے والے خراب نتائج کو برداشت کریں۔ لہٰذا ان تمام خاندانوں سے کہ جو اس طرح کے اختلافات کا شکار ہیں استدعا کی جاتی ہے کہ خود بینی اور خود غرضی سے دستبردار ہو جائیں۔ بغیر کسی تعصب کے اور اپنا دفاع کیے بغیر خوب غور سے ایک دوسرے کی بات سنیں، ہر ایک اپنی اصلاح کی غرض سے کوئی بات چھپائے بغیر اپنے قصور اور غلطیوں کو نوٹ کرے۔ اگر اس طریقے سے اپنی مشکلات کا حل بخوبی تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی گمگشتہ محبت اور صلح و صفائی کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں تو ٹھیک، لیکن اگر اپنے مسئلے میں تبادلہ خیال کے ذریعے حل کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے تو ثالث کے طور پر کسی بھی تجربہ کار، خیر خواہ، مومن اور قابل اعتماد شخص سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ شخص اگر اپنے عزیزوں میں سے ہو تو زیادہ اچھا۔ اس موقع پر اپنے حالات میں اصلاح کی غرض سے کوئی بات چھپائے بغیر اختلافات پیدا کرنے والی تمام باتیں بے کم و کاس اس کو بتا دیں اور اس سے کہیں کہ ان کے مسائل کا فیصلہ کرے۔ اس ثالث کی باتوں کو خوب غور سے سنیں۔ اگر کسی بات میں کوئی شک و شبہ ہو تو اس سے وضاحت پوچھیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے ارادے سے نوٹ کریں، تمام باتوں پر نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ عمل کریں۔ لیکن ایک دانشمند انسان کے جو اپنے خاندان کے ثبات و بقا اور سکون و آرام کا خواہاں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کام چندہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کو بہت ہی حاصل مفید نتائج اس کو بہرہ مند ہوں گے۔ میاں بیوی کے ماں باپ، قریبی رشتہ دار اگر ان کے اختلافات سے واقف ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ کسی کی بیجا حمایت کیے بغیر انہیں سلجھانے کی کوشش کریں۔ بہتر ہے کہ خاموشی کے ساتھ اختلافات کو مزید ہوا دیے بغیر نہایت ہی غیر جانبداری کے ساتھ اختلافات کے موضوع کو ایک ایماندار، خیر خواہ، تجربہ کار شخص کے سامنے پیش کریں۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جدائی اور جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک شخص کو مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک کو بیوی کے رشتہ داروں میں سے منتخب کرو۔ اگر یہ دونوں ثالث آپس میں میل کرا دینا چاہیں گے تو خداوند عالم ان کے درمیان توافق پیدا کرے گا۔ خدا بے شک تمام چیزوں سے واقف اور تمام رموز سے باخبر ہے۔ طلاق اگرچہ کہ اسلام کی نظر میں طلاق ایک جائز اور شرعی امر ہے، لیکن اس کے ساتھ اسے بدترین اور نہایت ہی ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی کیجئے لیکن طلاق نہیں دیجئے، کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش خدا لرز جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اس گھر کو دوست رکھتا ہے کہ جہاں شادی انجام پائے اور اسے وہ گھر ناپسند ہے کہ جہاں طلاق دی جائے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ شادی کرنا جوتا اور موزہ خریدنا جیسا نہیں، جب دل بھر گیا اٹھا کے پھینک دیا اور دوسرا جوتا خرید لیا۔ شادی ایک مقدس انسانی عہد و پیمان ہے اور
مانوی ملن ہے۔ دو انسان باہم عہد و پیمان کرتے ہیں، آخر عمر تک ایک دوسرے کی یار و مددگار، مونس و غمخوار رہیں گے۔ اس مقدس عہد پہ بھروسہ کر کے لڑکی اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر سینکڑوں آرزوؤں کے ساتھ شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے، اپنی عفت و عصمت کو اس کے حوالے کرتی ہے، اسے ملکوتی عہدے پر اعتماد کر کے مرد عقد اور شادی اور ضروریات زندگی کو فراہم کرنے کے لیے بہت خرچہ کرتا ہے، شب و روز اپنے خاندان کے آرام و آسائش کے لیے زحمتیں اٹھاتا ہے۔ شادی کوئی حوث بازی کا کھیل نہیں ہے، مرد یا عورت کوئی معمولی بہانہ کر کے اس کو توڑ دیں۔ یہ درست ہے کہ طلاق جائز ہے، لیکن اسلام کی مقدس شرع میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ افسوس کہ اسلامی ممالک میں یہ گھناؤنی چیز اس قدر ہو گئی ہے کہ اس نے خاندانوں کی بنیادوں کو متزلزل کر کے رکھ دیا ہے، ازدواجی زندگی کے اعتماد کو سلب کر لیا ہے۔ طلاق جائز ہے، لیکن بے حد ناگزیر مواقع کے علاوہ اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے جبرائیل امین نے عورتوں کے بارے میں اس قدر تاکید کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس موقع کے کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، انہیں ہرگز طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں طلاقیں انجام پاتی ہیں اور اکثر کے اسباب و علل بالکل بے بنیاد اور ناقابل توجہ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر بچگانہ بہانوں اور نہایت چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم باتوں کی سبب شادی شدہ زندگی کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ لیکن میاں یا بیوی اپنی نادانی اور خود غرضی سے ایک نہایت معمولی بات کو اس قدر بڑا بنا دیتے ہیں کہ سمجھوتا ناممکن بن جاتا ہے۔ ذیل کے واقعات پہ توجہ دیں۔ ایک 23 سالہ خاتون اپنے شوہر سے فرمائش کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو شاندار دعوت دے۔ چونکہ شوہر اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کرتا، اس لیے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک مرد اس سبب سے کہ اس کی بیوی کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں 5 لڑکوں کے ہوتے ہوئے اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ ایک عورت اس بنا پر طلاق کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شوہر عارف قسم کا ہے اور زندگی میں دلچسپی نہیں لیتا۔ ایک مرد ایک دولت مند خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی درخواست کرتا ہے۔ ایک عورت اس وجہ سے کہ اس کے شوہر نے اپنے کوٹ کی آستین میں روپیہ چھپا رکھا تھا علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک شخص اپنے بیوی کو منحوس کہہ کے طلاق دیتا ہے کیونکہ شادی کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے ماموں کا دیوالیہ نکل گیا۔ اکثر طلاقیں اس قسم کی معمولی اور غیر اہم باتوں کی بنیاد پر انجام پاتی ہیں۔ جو میاں بیوی علیحدہ ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیں، بہتر ہے کہ پہلے اس کے نتائج اور اپنے مستقبل کے بارے میں خوب غور و فکر کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ خاص طور پر ان 2 باتوں کے متعلق اچھی طرح غور کریں۔ پہلا کہ جو میاں بیوی علیحدہ ہونے چاہتے ہیں یقیناً بعد میں دوسری شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں گے۔ مرد سوچتا ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے کر اپنی پسند کے مطابق دوسری عورت سے شادی کر لے گا۔ عورت بھی یہی سوچتی ہے کہ اس شوہر سے طلاق حاصل کر کے ایک آئیڈیل مرد سے شادی کرے گی، لیکن ان میاں بیوی کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ علیحدہ ہونے کی صورت میں وہ بدنامی کا بھی شکار ہوں گے، حوث باز، خود غرض، بے وفا مشہور کہلائیں گے۔ مرد جس لڑکی کو شادی کا پیغام بھجوانے کی تحقیق کے بعد اس کے گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس سبب سے اس کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ وہ لوگ سوچیں گے یا تو یہ آدمی اچھا نہیں ہے جس کے سبب اس کی بیوی نے طلاق لی، یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وفادار نہیں۔ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے اس کو بھی جاننا چاہیے کہ دوسری شادی میں اس کو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر یہ عورت وفادار اور نیک ہوتی تو اپنے شوہر سے طلاق نہ لیتی۔ اس لیے مرد عورت دونوں کو دوسری شادی کرنے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد ناچار بقیہ ساری عمر تنہا اور پریشان زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عورت بھی مجبوراً ساری عمر ماں باپ یا دوسرے رشتہ داروں کے سر پر پڑی رہتی ہے یا بغیر کسی ہمدرد کے تنہا زندگی گزارتی ہے۔ تنہا زندگی بہت دشوار اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ تنہائی انسان کو ڈس لیتی ہے اور انسان ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے اور اکتا کر خودکشی کر ڈالتا ہے۔ ایک 22 سالہ جوان عورت نے جو ایک بچہ ہو جانے کے باوجود طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر چلی آئی تھی، اپنی بہن کی شادی کی رات خودکشی کر ڈالی۔ فرض کریں مرد بہت زیادہ مالی نقصانات برداشت کر کے اپنی صحیح بسیار کے بعد دوسری شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن کیا معلوم دوسری بیوی پہلے سے بہتر ہوگی یا نہیں، بلکہ اکثر انجام کار بدتر ہی ہوتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسری شادی بھی ناکام ہوئی اور اگر امکانی صورت پیدا ہو گئی تو دوسری بیوی کو طلاق دے کر پہلی بیوی سے صلح کر لیتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ دوسری بیوی اس کی پہلی بیوی سے ہونے والے اس کے 2 بچوں کی نگہداشت نہیں کر سکتی تھی اور اپنی پہلی بیوی سے جسے اس نے 5 سال قبل طلاق دے دی تھی پھر سے شادی کی۔
دوسری یہ کہ جو میاں بیوی علیحدہ ہونے کی فکر میں ہیں، اگر بال بچوں والے ہیں تو انہیں اس اہم اور حساس مسئلے پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بچوں کی خوشی اور بھلائی اس میں ہے کہ ماں باپ دونوں ساتھ رہیں تاکہ وہ باپ کے سائے اور ماں کی شفیق آغوش میں پرورش پائیں۔ اگر اس مشترک زندگی کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں تو بچوں کی امیدوں کے محل چکنا چور ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی اور مسرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر باپ ان کی پرورش کی ذمہ داری لے تو ماں کی بے لوث محبت اور مامتا سے محروم، اور اکثر اوقات سوتیلی ماں سے سابقہ پڑتا ہے۔ سوتیلی ماؤں کا سلوک عام طور پر اچھا نہیں، وہ اپنی سوت کے بچوں کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتی ہیں، لہٰذا اکثر سوتیلی مائیں بچوں کو اذیت و آزار پہنچاتی ہیں۔ باپ کے پاس بھی سوائے صبر و خاموشی کے اور کوئی چارہ نہیں۔ ایک 14 سالہ دلہن کی جس نے خودکشی کا اقدام کیا تھا، اسپتال نے بتایا کہ میں 1 سال کی تھی جب میرے ماں باپ علیحدہ ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے 1.5 سال بعد دوسری شادی کی اور اب بھی دونوں باہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میری سوتیلی ماں مجھ کو بہت مارتی پیٹتی، یہاں تک کہ اس نے کئی بار کباب بنانے والے لوہے کی سیخ سے میرے جسم کو جلایا۔ اگرچہ کہ میرے باپ کی ماں حالت اچھی ہے لیکن انہوں نے مجھے اسکول نہیں جانے دیا۔ میں ہمیشہ اسکول اور کتابوں کی حسرت کرتی تھی۔ 1 ماہ قبل میرے باپ نے زبردستی میرا نکاح ایک 45 سالہ مرد سے کرا دیا۔ اسی طرح ایک 13 سالہ لڑکی نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کی۔ یہ لڑکی اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بھائی نے بتایا کہ میرے ماں باپ 3 سال قبل علیحدہ ہو چکے تھے۔ میری ماں نے ایک اور مرد سے شادی کی اور 2 مہینے قبل میرے باپ کا بھی انتقال ہوا۔ میں کل شام 6:30 بجے جب گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میری بہن نے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ اگر بچے کی سرپرستی ماں کے ذمے ہوتی ہے تو معصوم بچے باپ کی سرپرستی اور محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اکثر اوقات سوتیلے باپ کے ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنتے ہیں۔ ایک ماں نے اپنے نئے شوہر کی مدد سے اپنے 8 سالہ بچے کے ہاتھ پاؤں پلنگ میں باندھ دیے، کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر گھومنے چلے گئے، اور جب وہ لوگ واپس لوٹے تو دیکھا کمرے میں آگ لگ گئی تھی اور بچہ جل کے ختم ہو گیا۔ طلاق خاندان کے محبت بھرے مرکز کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ اس خاندان کے بچے لاوارث اور خانمہ برباد ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنی خود غرضی اور ضد میں آ کر ان بے گناہ معصوم بچوں کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ 3، 6، 9 اور 12 سال کی عمر کے 4 بچے آوارہ اور سرگرداں اور پریشان ایک پولیس چوکی میں گئے۔ بڑے بچے نے بتایا کہ ہمارے ماں باپ میں مسلسل لڑائی ہوتی تھی، کچھ دن قبل دونوں علیحدہ ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی ہم لوگوں کی سرپرستی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جن معصوم بچوں کا کوئی سرپرست نہ ہو، ان کی کوئی جائے پناہ نہ ہو، تو ایسے بچے زیادہ تر آوارہ اور بدمعاش ہوتے ہیں۔ ان کی نفسیاتی الجھنیں انہیں بچپن سے ہی یا بڑے ہونے کے بعد چور، ڈکیت، مار پیٹ، قتل و غارت جیسے جرائم میں مبتلا کرتی ہیں۔ برادر عزیز، خواہر گرامی، خدا کی خوشنودی اور اپنے معصوم بچوں کی خاطر ایثار و فداکاری سے کام لیں۔ جو کچھ اب تک ہوا اسے بھول جائیں، بہانے نہ تلاش کریں، ہوس بازی سے دستبردار ہو جائیں، ایک دوسرے کے معمولی عیب اور خامیوں کو نظر انداز کریں، باہمی کشمکش، ہٹ دھرمی چھوڑیں، اپنے اور اپنے معصوم بچوں کے انجام کے بارے میں سوچئے۔ بیچارے وہ تو بے قصور ہیں، ان کی مسکین افسردہ صورتوں، حسرت بھری نگاہوں پر ترس کھائیں۔ معصوم آپ سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے آشیانے یعنی خاندان کے پرخلوص مرکز کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے، ان بے پالو پر کے چوزوں کو سرگرداں اور خانمہ نہ کریں گے۔ اگر آپ نے ان کی دلی خواہشات اور جذبات کو نظر انداز کر دیا تو ان کے ننھے ننھے دل ٹوٹ جائیں گے اور ان کے نالہ اور فغاں بے اثر ہوں گے، اور آپ کبھی بھی خوشی اور اطمینان محسوس نہیں کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور اخلاق کا گہوارہ بنائے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دینی اور اصلاحی مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آخر میں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔